हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। माह रबीउल अव्वल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का माह मुबारक है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का भी माह मुक़द्दस है। इसमें आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए भी और इसी में उम्मत को जुदाई की भी खबर और गमनाक ये सानहा और अलमिया पेश आया। माह रबीउल अव्वल जब आता है तो इंसान सिर्फ पैदाइश को देखता है और असल ज़िंदगी को छोड़ देता है जो रबीउल अव्वल के मकासिद हैं और जो रबीउल अव्वल की आने की वजह तस्मिया है कि अल्लाह ने रबीउल अव्वल को रबी क्यों कहा। आप जब ये तारीख का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब पैदा होने की तारीख कहाँ से मिलेगी हमें, जो कि आप तो रबी अव्वल कहते हैं। रबीउल अव्वल तो पहले था ही नहीं। आप अलैहिस्सलाम से पहले ना इस्लामी कैलेंडर था, ना हिजरी कैलेंडर था, ना ये हिजरी महीने थे, ना हिजरी तारीखें थी, ना किसी को पता था कि रबीउल अव्वल कब है, ना किसी को पता था ज़िलहिज्जा कब है। हर महीना आगे पीछे था, खलत मलत था और नाम भी सरकारे दो आलम ने बरकत के तौर पे अता फरमाए। अब हिजरी कैलेंडर भी सरकारे मदीना की हिजरत के बाद राइज हुआ। अब आप कैसे कहेंगे कि सरकारे दो आलम माह रबीउल अव्वल में पैदा हुए? आप कैसे कहेंगे कि सरकारे मदीना 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए? आज किसी आलिम से भी सवाल करें, ये ऐसा शऊर है जो हमारी आवाम को अक्सर नहीं है, बड़े बड़े अहले अक्लो दानिश को भी नहीं है, कि आप बताएं तो सही हजरत रबीउल अव्वल आप क्यों कहते हैं? रबीउल अव्वल हिजरी साल कहते हैं। क्या सरकार मदीना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले हिजरी कैलेंडर था, हिजरी महीने थे? अब आप पूछिए ना, सवाल करें उनसे, सटपटा जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमारे आका तशरीफ नहीं लाए, आपकी वलादत नहीं हुई, आपकी पैदाइश नहीं हुई तो दुनिया में उस वक्त 20 कैलेंडर राइज थे। कितने? अभी कितने हैं राइज दुनिया में? 2, ईसवी और हिजरी, 2 है ना। जब आका नई तशरीफ लाए थे तो दुनिया में कितने कैलेंडर थे? 20। और शाह अबू मंसूर जो है रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन किताब लिखी है, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनके सारी दायरा खींच के तारीख दायरे में गिनवाई है कि दुनिया की सबसे जामे सीरतुन नबी की तारीख। अब वो मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 20 कैलेंडर राइज थे। फिर हमारे आका की वलादत से थोड़ा पहले एक सानहा पेश आया और उस वाक़े की वजह से एक कैलेंडर और इजाफा हो गया और वो हाथियों वाला वाक़या था जिसे आमुल फील कहा जाता है। और वो इब्राहा लश्कर लेकर यमन से काबतुल्लाह पे हमला आवर हुआ। अल्लाह ने तरमीहिम बिहिजारा, अल्लाह ने अबाबील के जरिए उसको तहस नहस किया। तो फिर लोग कहते थे आमुल फील वाले साल ये बच्चा पैदा हुआ, आमुल फील वाले साल ये वाक़या पेश आया। यूं कैलेंडर एक इजाफा हो गया जिसको क्या कहते हैं? आमुल फील। अब उसके बाद हमारे आका की वलादत होती है, हमारे नबी पैदा होते हैं, एक कैलेंडर और इजाफा हो जाता है। वलादत नबवी, ये साल है वलादत नबवी का। फिर ये वलादत नबवी का दूसरा साल, ये वलादत नबवी का तीसरा साल। यहाँ तक के तारीख सीयर लिखने वाले जब बात करते हैं तो कहते हैं ये वलादत नबवी के 10वें साल
یہ ولادت نبوی کے 40ویں سال ہمارے آقا کو نبوت ملی اور ولادت نبوی کا سال شروع ہو گیا، پھر کیلنڈر 22 ہو گئے، پھر ہمارے آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر کیلنڈر میں ایک اور اضافہ ہو گیا، ہجری کیلنڈر۔ ہجرت کے اتنے سال بعد بدر پیش آیا، ہجرت کے اتنے سال بعد احد پیش آیا، ہجرت کے اتنے سال بعد مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، ہجرت کے اتنے سال بعد جو ہے فلاں غزوہ ہوا، ہجرت کے اتنے سال بعد حج ہوا، ہجرت کے اتنے سال بعد سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر ہجری کیلنڈر آ گیا۔ یہ آج ایک نئی بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو، جو آپ کو اس انداز سے کبھی کوئی سمجھائے گا نہیں۔ کیوں؟ یہاں لکیر کے فقیر نہیں بننا، کچھ دماغ کو ایکٹیو بھی کرنا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن، یہ کہاں سے لیا؟ آپ بتائیں۔ یہ روڈ پہ پھرنے والے، یہ لائٹنگ کر کے جلوس نکالنے والے، آپ بتائیں تو صحیح، آپ نے 12 کی تاریخ ربیع کا مہینہ کہاں سے لیا؟ کون سا کیلنڈر تھا؟ ہجری؟ ہجری تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ نبوی تو تھا ہی نہیں اس وقت، بعد پیدائش ہوئی تو نبوی کیلنڈر شروع ہوا۔ پھر آپ عام الفیل کو لیں گے؟ کیا آپ لات و عزا کا کیلنڈر لیں گے؟ کس کیلنڈر کو سامنے رکھا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور گزر گیا، فاروق اعظم کا دور آیا، خط لکھتے تھے، لیٹر لکھتے تھے، حکم نامے لکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو یا اپنے گورنروں کو ڈیٹ کا تعین نہیں ہوتا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت رسول کو سامنے رکھ کر صحابہ کے اتفاق سے اس ہجرت والے دن سے کیلنڈر کا آغاز کیا، اور قیامت کی صبح تک اب کیلنڈر ہجری ہی رہے گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتفاق کیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، وہاں سے پیچھے تاریخ دان گئے، فلکیات کے ماہر، اور وہ آج ایسے ایسے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جامعۃ الرشید والوں نے، جامعہ اشرفیہ والوں نے جو فلکیات پڑھائی جاتی ہے 200 سال بعد کا کیلنڈر بھی بنا دیا ہے، 200 سال بعد کا۔ تو آپ 1400 سال پیچھے کا کیلنڈر نہیں بنا سکتے؟ بن سکتا ہے، آگے 200 سال۔ ہماری دوربینیں، خوردبینیں، ان کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اللہ نے ایسے فلکیات کے ماہر پیدا کیے ہیں۔ علامہ پاشا مصری آج سے کئی 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے دنیا میں آئے، انہوں نے بھی باقاعدہ ریسرچ کر کے بتایا کہ اگر 9 ذی الحجہ کو سرکار مدینہ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیر کے دن آپ کی ولادت ہوتی ہے، پیر کا دن مسلم ہے، ہمارے آقا پیدا کس دن ہوئے؟ پیر کے دن۔ اختلاف نہیں ہے اس میں، دن میں اختلاف ہے، تاریخ میں۔ تو وہ کہتے ہیں پیچھے جائیں، سارے کیلنڈروں کو، چاند کی حرکات کو سامنے رکھیں تو ہم 12 ربیع الاول پیر کو آتا ہی نہیں ہے 63 سالہ زندگی میں۔ 63 سال پیچھے جائیں تو 12 ربیع الاول پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے، تو کون سی تاریخ بنتی ہے؟ آج کے فلکیات کے ماہر اور رحمت للعالمین کے مصنف اور سارے تاریخ دان اس بات پر جمع ہو گئے، زیادہ کا اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم کی ولادت 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ ہم پیران پیر کے ماننے والے ہیں، غنیت الطالبین کے پڑھنے والے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شعبان میں ہوئی۔ آج کوئی سنی مانے گا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو؟ پیران پیر کا نام تو لیتا ہے، کتاب پڑھے، غنیہ ہے، صفحہ بھی بتاؤں گا، لکھا بھی عبد القادر جیلانی نے ہے، ولی بغداد ہیں، ولی بغداد نہیں ولیوں کے بھی ولی ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے، ہمیں ہسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ربیع ہے، بہار ہے۔ اب پیدائش پہ بات کرتا ہوں۔ پیدائش کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، میلاد کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جس بات پر اتفاق ہے اس کو بیان کرنا، اچھالنا، پراپگنڈا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ پیدائش رسول، ولادت رسول، میلاد رسول دنیا کا متفقہ مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان، دنیا کا کوئی ہندو، دنیا کا کوئی عیسائی، دنیا کا کوئی یہودی، دنیا کا کوئی کمیونسٹ مر کے بھی انکار نہیں کرے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انکار کر سکتا ہے کوئی؟ پیدائش کا انکار کر سکتا ہے؟ پیدا ہوئے، میلاد ہوا، ولادت ہوئی، منکر نہیں ملے گا، منکر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ولادت مقصود نہیں ہوتی، میلاد مقصود نہیں ہوتا، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، مقصود مشن ہوتا ہے۔ ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کا مقصد ہے، ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کا میلاد ہے، ایک نبی کا مشن ہے۔ دنیا کفر بھی ولادت کو مانتی ہے، میلاد کو مانتی ہے، لیکن مشن رسالت کو نہیں مانتی، مقصد رسول کو نہیں مانتی۔ منکر میلاد کے نہیں، منکر مقصد میلاد کے ہیں، منکر رسالت مآب کے مشن کے ہیں۔ ہم میلاد کا ذکر کریں گے لیکن وہ ذکر ہوگا جو ساری دنیا مانتی ہے، آقا پیدا ہوئے، لیکن مقصد میلاد کو نہ عیسائی مانتا ہے، نہ یہودی مانتا ہے، نہ ہندو مانتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا بھی بڑا طبقہ نہیں مانتا۔ مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ خالی پیدا ہوئے، برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے منانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ عیسائی مناتے ہیں، عیسائیوں کے پاس نبی کی پیدائش کے علاوہ زندگی نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس نبی کی پیدائش کے علاوہ زندگی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس کرشن جی کی پیدائش کے علاوہ زندگی نہیں ہے، اسی لیے دیوالی مناتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ اپنے تہوار منا لیتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس کہا جائے، میں نے سکھوں کو بٹھا کر کہا، باہر ایک جگہ سفر پہ میرے ساتھ گاڑی میں اکٹھے ہو گئے، بلکہ وہی مجھے لے کے جا رہے تھے ایک جگہ علاج کے لیے۔ میں نے ان کی مرد عورتیں جمع تھے، میں نے کہا مجھے بتاؤ گرو جی کی زندگی، کیا آپ گرو جی کی زندگی سے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، ہندو کرشن جی کی زندگی سے، پوری زندگی کی چیزیں، پوری معاشرتی چیزیں، یہاں تک کہ شادی، بیاہ، اولاد، بچے، بچوں کے بچے، خاوند بیوی کا تعلق، جج بننا، پھر سپہ سالار بننا، پھر مجاہد بننا، پھر مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہونا، پھر لوگوں کی نیابت کرنا، پھر لوگوں کو تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، ایک ایک ادا کیا گرو جی بتا کی زندگی میں موجود ہے؟ کیا کرشن کی زندگی میں موجود ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کامل موجود ہے؟ آپ حیران ہوں گے، آپ کو ان کی زندگیوں سے پورا دین، پوری شریعت، پوری زندگی ہرگز نہیں ملے گی۔ اس لیے آج دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے کی بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیسے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کیسے پالے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کی خدمت کیسے کی؟ دادا کے ساتھ سلوک کیسے کیا؟
دادی کے ساتھ سلوک کیسے کیا، شادی کیسے کی، آپ نے بیویوں کا سلوک کیسے کیا، کیا آپ کو ان کی زندگی میں ملے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام گورنر نہیں بنے، سپہ سالار نہیں بنے، آپ نے جج بن کے نہیں دکھایا، آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نہیں بتایا، آپ کی ایک ایک ادا نہیں محفوظ، ہمارے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے آقا نے باپ بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا، چچا بن کے دکھایا، داماد بن کے دکھایا، سسر بن کے دکھایا، شوہر بن کے دکھایا، نانا بن کے دکھایا، مصلی کا وارث بنایا، اپنی امت کو مصلی پہ کھڑے ہو کے بتایا، جج بن کے دکھایا، جرنیل بن کے دکھایا، آپ نے مجاہد بن کے دکھایا، آپ نے مزدور بن کے دکھایا، آپ نے بھوکے رہ کے بھی بتایا، آپ نے استنجے تک کا طریقہ امت کو بتایا۔ ہمارے پاس نبی کی کل زندگی ہے، وہ محروم لوگ ہیں، ان کے پاس ان کی زندگی نبی کی نہیں ہے، آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ جی وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں اپنے نبی کی برتھ ڈے منانا۔ یہ کہاں سے آیا؟ آپ بتائیں، کہاں سے لیا برتھ ڈے آپ نے؟ کیا آپ کے دادا نانا برتھ ڈے مناتے تھے حضور علیہ السلام کا؟ کیا 12 ربیع الاول جب آتی تھی تو لوگ برتھ ڈے کہتے تھے حضور علیہ السلام کا، اور میلاد کہتے تھے؟ میلاد عربی میں ہے، اردو میں پیدائش کا دن، اور عربی انگلش میں کیا ہوگا؟ انگلش میں آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میلاد کے دن کو پڑھے لکھے بتا دیں، برتھ ڈے ہی کہیں گے نا، انگلش میں برتھ ڈے، عربی میں میلاد ڈے، میلاد یوم میلاد، اور اردو میں پیدائش کا دن۔ اب کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اب انگریز جو نیا مسلمان ہوگا، وہ اس کو تو اردو آتی ہی نہیں، عربی آتی ہی نہیں، وہ کہے گا آج ہمارے نبی کا۔ اور مجھے کہا ابھی ایک نو مسلمہ عورت ہے، آپ کو میں حیرت کی بات ہے، میری بیوی سے پڑھتی ہے، وہ ابھی ایک مسلمان ہوئی ہے، اس کی عمر ہے 70 سال۔ تو میری بیوی چونکہ نو مسلمہ عورتوں میں کام کر رہی ہے، ان کو انگلش میں اور عربی میں پڑھانا، تو وہ امریکہ کی عورت ہے۔ تو پچھلے دنوں وہ کہہ رہی تھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ شراب پیتے ہیں مسلمان، ڈانس دیکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو فرق کیا ہے؟ میرا دل اب اس نے 2 دن چھوڑ ہی دیا اسلام۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح اس کو بریف کرو، الحمدللہ وہ واپس آ گئی تھی۔ تو ابھی وہ کہنے لگی فون پہ اس کو کہ آپ بھی بزی ہوں گے کیونکہ ہمارے نبی کا برتھ ڈے شروع ہو گیا ہے۔ برتھ ڈے تو آپ لوگ کیک کاٹتے ہیں، اب اس بیچاری کو کیا پتا یہ ہمارے جو تماشا لگانے والے انہوں نے غلط دین پیش کر دیا۔ میں حیران کن آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ ابھی مسلمان ہوئی ہے چند مہینے پہلے، اب وہ بیچاری پورے شہر میں جہاں وہ رہ رہی ہے وہ اکیلی مسلمان ہے۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ برتھ ڈے منانا چاہیے اور آ رہا ہے حضور علیہ السلام کا، تو کیا کیا میں کروں، مجھے بتائیں، میں کیک کاٹوں اور کیا کروں؟ تو اس کو پھر سمجھایا کہ دیکھو ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس کل ہے، آپ جو پہلے کرسچن تھی تو آپ کے پاس آپ کے نبی کی زندگی نہیں تھی ساری، تو آپ پھر میلاد کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے دین کو بچا رہے ہیں۔ عیسائیت کے پاس ذکر ولادت عیسیٰ کے علاوہ دین ہے ہی نہیں کوئی، عیسائیت نام ہی ختم ہو جائے گا اگر کرسمس نہ منائیں تو۔ ہمارے پاس تو ہمارے نبی کا ایک ایک ادا محفوظ ہے، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، ہمارے نبی نے مسجدیں بھر دی۔ یہ جمعے میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی ان لوگوں کو نبی کی غلامی سے ہٹا سکتا ہے؟
تراویح میں، رمضان میں، حج میں، ربیع الاول میں، محرم میں، ذی الحجہ میں، رمضان میں بار بار تازکی ہوتی ہے، ایک ایک ادا ہمارے نبی کی سامنے آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کبھی بھی محروم نہیں ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے برت کا ذکر کرنے کا؟ ہاں بیان کریں، ظہور کرامات ہوئی، معجزات ہوئے، اس کا ذکر کریں، لیکن اسے مشن نہ بنائیں۔ اختلاف نہیں ہے میلاد میں، اختلاف ہے مقصد میلاد میں۔ میلاد ہوا، بخاری اٹھا کر دیکھیں کتاب، حضور کا چچا، حضور کا محبوب چچا، حضور سے محبت حد درجے کرنے والا چچا، جسے ابو لہب کہا جاتا ہے، جب اس کو آ کے سویبیہ باندی نے بتایا کہ تیرے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ابھی، اور ان کی جو بیوہ تھی حاملہ تھی، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے، نوکرانی کنیز خریدی ہوئی، جب اس کے منہ سے یہ بشارت سنی، فرتے میلاد کی خوشی میں اس نوکرانی سے کہا جا تو آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا۔ جب میلاد کا ذکر سنا، نبی کے ولادت کا ذکر سنا، کنیز کو باندی کو آزاد کر دیا، اور جب مقصد میلاد کوہ صفا پہ 40 سال بعد سرکار دو عالم نے بیان کیا، اور پرچم لہرا کر، چادر اپنی لہرا کر، کملی اپنی لہرا کر حضور نے فرمایا لوگوں، میری برادری کے لوگوں کوہ صفا پہ جمع ہو جاؤ، بتاؤ تو صحیح، اگر میں محمد بن عبداللہ تم سے کہوں اس کوہ صفا کے دامن سے دشمن تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے قریش کے لوگ، ہاشم بنو قبیلہ کے لوگ، آپ کی برادری کے بڑے بوڑھے کھڑے ہو کر کہنے لگے محمد ہم تم پر اس لیے یقین کریں گے، تو بھی سچا ہے، تیرا باپ بھی سچا ہے، تیرا دادا بھی سچا ہے، اور تو صادق اور امین ہے، تو کہے گا ہم نہیں بھی دیکھیں گے، یقین کریں گے، اس لیے کہ تو نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اتنا یقین کرنے والے جب میرے آقا نے کہا پھر یقین کر لو، قیامت آنے والی ہے، حساب ہوگا، موت آئے گی، ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو سجدہ کرو، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا کہو، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہو، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، مجھے رسول مان لو۔ جب آپ نے مقصد میلاد بیان کیا، سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی چچا ہی تھا۔ ابو لہب نے جب پتھر میرے آقا کو مارا، اللہ تو اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، نبی کے دشمن کو اللہ برداشت کرے گا، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ عرش والا غضب میں آ گیا، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے جو میرے پیغمبر کی طرف پتھر مارا ہے، تو سمجھتا ہے کہ قبیلے میں کوئی اس کے ساتھ نہیں دے گا، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف محمد محمد ہو رہی ہے، اور ابو لہب پہ لعنت ہو رہی ہے۔ میلاد کی خوشی منائی، لیکن مقصد میلاد کو نہیں اپنایا۔ بات صحیح کر رہا ہوں یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میلاد مقصد نہیں ہے، مقصد میلاد نبوت کا اعلان ہے۔ حرام چھوڑ دو، یہ مقصد میلاد ہے، گانے چھوڑ دو، یہ مقصد میلاد ہے، بدکاریاں چھوڑ دو، یہ مقصد میلاد ہے، چرس چھوڑ دو، یہ مقصد میلاد ہے، بے نمازی نماز شروع کر دے، یہ مقصد میلاد ہے، اور اگر پیسہ ہے حج نہیں کیا حج کرے، یہ مقصد میلاد ہے۔ اگر بچیاں جوان ہو گئی ہیں ان کی شادیاں کر دو، بچے جوان ہو گئے ان کی جلدی شادیاں کر دو، یہ مقصد میلاد ہے۔ اگر بہنوں کو حق نہیں دیا وراثت میں سے، انہیں فوراً حق دو، بیٹیوں کو حق نہیں دیا ان کو حق دو، یہ مقصد میلاد ہے۔
اگر بیوی ہے گھر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر خامد ہے بیوی کا تو وہ اس کی خدمت کرے، بچے ہیں ان کو دین کا ماحول دو، یہ مقصد میلاد ہے۔ اور آج شادیاں ناچ گانے ختم کر دو اور آوارگیاں ختم کر دو، یہ مقصد میلاد ہے یا نہیں؟ اور آج سود کھانے والا، آج لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والا، آج لوگوں کے مال ہڑپ کرنے والا، بینکوں سے قرضے لے کر کھا جانے والا، عوام کا خون چوسنے والا، عوام کو دھوکہ دینے والا، ملک کا خزانہ لوٹنے والا، آج ریڑھی والا بھی دھوکہ دے کے فروٹ بیچنے والا، آج مزدور مستری بھی غلط بات کر کے اور دھوکہ دینے والے، آج مدرسے مسجدوں والے بھی اللہ کے نام پہ چندہ کر کے کھا جانے والے، یہ ساری پبلک ہے یا نہیں؟ وزیر بھی یہ کام کر رہے ہیں، مشیر بھی یہی کام کر رہے ہیں، دیندار بھی یہی کام کر رہے ہیں، نمازی بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، مقصد میلاد سب نے چھوڑ دیا اور میلاد 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 ہی زندگی کا جز بنا لیا۔ علماء نے بھی غلط لائن دے دی، علماء نے کہا جھنڈیاں لگا لو، بس مقصد میلاد بیان کرو۔ آپ نے جو 1 کروڑ روپیہ سود کا، 1 کروڑ روپیہ فراڈ کا، 1 کروڑ روپیہ لوگوں کا پیسہ جمع کیا ہے دھوکہ دے کے، ہڑپ کر لیا ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ ہمیں دے دو، لائٹیں لگا دیں گے، جھنڈیاں لگا دیں گے، باقی تم بخشے گئے ہو۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ مجھے ایک بندہ آیا میرے پاس، آگے بیٹھا، اور قبضہ مافیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یوں پریشان بیٹھا، کہنے لگا حضرت زندگی بڑی پریشان ہو گئی ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے حضرت زندگی بڑی پریشان ہو گیا، ہم ممبر میں بیٹھے ہیں، واللہ موت سے ڈرتے ہیں، ہر وقت خوف رہتا ہے، جہاز میں ہی بیٹھتے ہیں تو جب جہاز رکتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تو نے زندہ رکھا، کوئی دین کا کام اللہ لے لے ہم سے۔ اور یہاں لوگ پوری پوری بھینس ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کو ڈکار بھی نہیں آتا۔ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت پتہ نہیں زندگی پریشان ہو گئی ہے، بڑے میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، جھنڈیاں بھی لگاتا ہوں ربیع الاول میں لائٹوں کے پیسے بھی دیتا ہوں، اور جو آتا ہے میرے محلے میں 10-12 گروپ ہیں، سارے آتے ہیں علاقے والے، جو بھی کہتا ہے جی ربیع الاول ہے میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں، پھر بھی حالات خراب ہیں۔ میں نے کہا جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے واپس کیے ہیں، جن غریبوں کے یا جن سے قرضے کے پیسے لے کے واپس نہیں کیے، اب آپ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہوگا۔ مقصد میلاد تو ہے ہی نہیں، بس میلاد میلاد میلاد، پھر ساری امت ہی اسی پانی میں بہہ گئی، میلاد میلاد میلاد۔ کبھی میلاد بیان کر کے اگر بخشش ہوتی تو ابو لہب جنت میں ہوتا۔ میلاد کا سب سے پہلا خوشی منانے والا تھا۔ آقا کے مقصد میلاد کو اپنائیں، نمازی بن جائیں۔ آج ربیع الاول کی 12 ہے سعودیہ میں، کل یہاں 12 ہے۔ آج آپ اعلان کریں سود چھوڑ رہے ہیں، اعلان کریں شراب چھوڑ رہے ہیں، اعلان کریں گانا بجانا چھوڑ رہے ہیں، اعلان کریں گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے موبائل پہ، یہ غلط چیزیں دیکھنا، پوری پوری رات جاگ کے موبائلوں پہ ڈانس دیکھنا، یہ چھوڑ رہے ہیں۔ نماز آج کے بعد پڑھیں گے، حیا اختیار کریں گے، عورتیں کہیں ہم پردہ کریں گی، مرد کہیں ہم سنت کے مطابق چہرہ اپنائیں گے۔ یہ مقصد میلاد آج آپ نے اپنا لیا، آپ نے ربیع الاول کی بہار پا لی، اور آپ بھی میلاد میلاد میلاد، بس خالی میلاد ہی۔ بھائی مقصد کدھر گیا؟ مقصد میلاد ابا جی ابا جی ابا جی، خدمت کار ہی نہیں رہا، بس ابا جی ابا جی ابا جی، ایسے ہی ہو رہی ہے نا آج کل، ابا جی ابا جی، ابا جی کے بھوکے مر رہے ہیں اور ابا جی کر رہا ہے۔ وہ ایک بندہ نے میرے ساتھ حج پہ بھیج دیا، کمرے میں میرے تھا، بہت پرانی بات ہے، بوڑھے اس کے ابا جی کمرے میں لیٹے، نہ عرفات گئے، ہمت ہی نہیں، نہ مدینہ گئے، نہ طواف کیا، بس لیٹے ہیں۔ فون کرتا ہے اسپیکر آن کر کے، ابا جی میرے لیے دعا کرنا، ابا جی ادھر سے کر رہا ہے۔ اور میں نے اس کو فون لیا، میں نے کہا بھائی بات سنو، آپ ان کے بیٹے ہو؟ جی۔ تو یہ ابا جی جتنی بار تم نے کہا ہے نا، میں نے سنا ہے کہ کوئی 70-80 بار تم نے کہہ دیا ہے، تم ابا جی کے ساتھ خود آ جاتے نا، ان کو اٹھا کے حج کرا دیتے تو شاید تم کامیاب دنیا آخرت میں ہو جاتے۔ اب ابا کو بھیج دیا، بس جہاز پہ چڑھا دیا،
خدمت کوئی نہیں، بس لوگوں کو پتا چلے ابا جی حج کر آئے، بس اتنا لوگوں کو پتا چل جائے۔ تو یاد رکھیے گا، منہ سے ہم آج اسی طرح پیغمبر کا نام لیتے ہیں، نبی پاک، میلاد مصطفیٰ، نبی پاک، لیکن زندگی کوئی نہیں۔ قبر میں فرشتہ نہیں پوچھے گا میلاد کا نام لو بخشے جاؤ گے، کیا سوال کرے گا؟ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ اگر آپ نے مقصد میلاد کو اپنا لیا تو آپ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ بات میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے، کوئی ایک کہہ دے کہ میں نے میلاد کا منکر تو نہیں ہوں نا، یہ نہ ہو باہر جا کے آپ کہیں جی میں وہابی ہوں میلاد کو نہیں مانتا۔ میلاد کو مانتا ہوں لیکن مقصد میلاد کو اپناتا ہوں۔ میلاد کا ذکر آپ نے سن لیا، میلاد مصطفیٰ عبادت ہے، ذکر میلاد مصطفیٰ بھی عبادت ہے، لیکن مقصد میلاد مصطفیٰ عبادت کے ساتھ نجات ہے۔ آج آپ اعلان کرتے ہیں کہ مقصد میلاد کو اپنائیں گے، سنت کے مطابق زندگیاں، گھروں میں سنت کا ماحول، بے نمازی۔ یہ جمعے میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ آپ ادھر کہیں ہیں نا، تو عصر میں ہوگا ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہی عصر میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، یہ آپ نے میلاد کو اپنا لیا، مقصد میلاد کو۔ اب یہاں پر 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی یا وفات ہوئی، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ وفات بھی ہوئی، میلاد بھی ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب 12 ربیع الاول آتی ہے آپ ذکر رسول کریں، محفل میلاد کریں، آپ حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، تو یہ تو عبادت ہے، لیکن خوشی کا اظہار کرنا، روڈ پہ نکلنا، جلوس نکالنا، عورتیں پھر لائٹیں دیکھنے کے لیے نکلیں، امت کی عورتیں، وہ جن کو پردے کا حکم قرآن نے دیا، وہ مرد جن کو حیا کا درس قرآن نے دیا، اور وہ لڑکے ہلڑ بازی کریں، اپنے اپنے کیمپ لگائیں، اور اس طرح جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں پھر چندے پر۔ مجھے بتائیں کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ روڈ پہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے؟ یہ عید میلاد کہاں سے آئی ہے؟ ہم نے بچپن میں کبھی عید میلاد نہیں سنا تھا، یہ بابا جی بتائیں کبھی سنا تھا عید میلاد؟ کوئی اور بزرگ آدمی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ بچپن میں اس نے عید میلاد کا یوں جلوس نکالا ہو۔ ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ہماری مائیں، ہمیں یاد ہے میری نانی، میری والدہ ڈانٹ کے کہتی تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ریڈیو ہوتا تھا، بند کر دو ریڈیو، 12 وفات آ گئی۔ 12 وفات سنا یا نہیں سنا؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس کس نے بات؟ اب یہ اتنے لوگ، یہ جھوٹے ہیں؟ یہ نئی نسل کدھر چلی گئی؟ بچپن میں 12 وفات آتے ہی ہمیں کہا جاتا تھا ہماری ان پڑھ والدہ، کوئی نہیں پڑھی لکھی تھی، نہ دین پڑھا تھا نہ دنیا پڑھا تھا، لیکن وہ محبت رسول میں کہتی تھی ریڈیو نہیں چلانا۔ ہنس رہے ہو؟ 12 وفات آ گئی، کہکا لگا رہے ہو 12 وفات آ گئی۔ ہم کہتے تھے 12 وفات کیا ہے؟ کہ 12 تاریخ ہمارے نبی وفات پا گئے تھے، 12 ربیع الاول کو۔ اور آج نئی نسل کو درس کیا دیا جاتا ہے؟ سب سے بڑا پکڑ کا باعث یہ ممبر بن جائے گا قیامت کے دن۔ ان ممبر والوں نے غلط درس دیا چندوں کی خاطر۔ کبھی کسی عالم مولوی نے، خطیب نے اپنی جیب سے چندہ دیا لائٹوں کا؟ مجھے ایک خطیب دکھا دیں پورے پاکستان میں جس نے اپنی جیب سے نکال کے کہا ہو کہ 1000 روپیہ ہے چندوں لائٹوں کے لیے۔ اگر دین ہے تو مولوی صاحب کیوں نہیں دیتے؟ اگر دین ہے تو پیر صاحب کیوں نہیں جیب سے دیتے؟ آپ کی جیب سے کیوں نکلواتے ہیں؟ فطرانہ مولوی صاحب دیتے ہیں نہیں دیتے؟ فطرانہ اپنا بھی دیتے ہیں نا، کیونکہ دین ہے، اور لائٹیں دین نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کی جیب سے نکلواتے ہیں، اور آدھا آپ کی جیب کا اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور آدھا باہر لگا دیتے ہیں۔ کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا
یہ دین نہیں ہے۔ 12 وفات آ گئی، آپ ہنس رہے ہیں، روڈ پہ جلوس نکال رہے ہیں، آپ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، آپ کہکے لگا رہے ہیں، آپ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ سبیلے لگا رہے ہیں، آپ بیجز لگا رہے ہیں، عورتیں برہنہ لائٹیں دیکھنے کے لیے نکلی ہیں۔ آپ چلے جائیں تھوڑا قدیم پیچھے مدینہ کے ماحول میں، آج سے 1400 سال پہلے جب 12 ربیع الاول آئی تھی، آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں 1435 سال پہلے جب 12 ربیع الاول آئی تھی، اور آج 1445 میں جب 12 ربیع الاول آتی ہے، آج کو دیکھیے، کل مدینے کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، ازواج رسول اور اہل بیت رسول، اصحاب رسول کو دیکھیے، آپ مورگا کو دیکھیے، آپ راولپنڈی کو بھی دیکھیے، آپ پاکستان کو بھی دیکھیے، اور آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا، امام بخاری پیش کریں گے، آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا، امام مسلم پیش کریں گے، آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا، ابن حشام پیش کریں گے۔ آپ مدینے چلے جائیں، آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ نظر آئے گا۔ جب فجر کا وقت تھا، صبح 8 بجے کا وقت تھا، تو ابو بکر صدیق کو روک لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے، آپ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، رک جائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور پردہ فرما چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے آبدیدہ حالت میں حضور کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور آپ کے چہرے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ روتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں، ہمارے نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آنسو علی المرتضیٰ کے گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے اگر بین کرنے سے، ماتم کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا۔ ایسا حالت علی المرتضیٰ کی تھی۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، ابن ہشام لکھتے ہیں، آپ آ کر فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا جان، آپ کے جانے سے میرے پر وہ حالت آ چکی ہے، میرے دن راتیں بن گئی ہیں اور راتیں دن بن گئے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے۔ اور امام بخاری لکھتے ہیں، ایک آدمی عبداللہ ابن زید اس کا نام تھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، مدینے سے باہر ہل چلا رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے جا کر بتایا، عبداللہ تجھے پتا ہے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، آج 12 ربیع الاول ہے، آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ سنسان ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ عبداللہ ہل چلا رہا تھا، اس نے ہل روک دیا، ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ کسی نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا ان آنکھوں نے جب محمد عربی کو دیکھا ہے، جب وہ چلے گئے، اب آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کانوں نے محمد عربی کا کلام سنا ہے، جب وہ چلے گئے، اب کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی لمحے اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آتا ہے، صحابہ رو رہے تھے، صحابہ عبدیدہ تھے، اور کچھ صحابہ صحراؤں کو نکل گئے، کچھ جنگلوں کو نکل گئے، کوئی پہاڑیوں کی طرف جا جا کر چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، مدینہ سوگوار تھا، اور کوئی صحابہ سکتے میں چلے گئے۔ مولانا زکریہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، عثمان غنی سکتے میں چلے گئے تھے، عمر آئے، السلام علیکم کہا، عثمان نے جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے جا کے کیس کر دیا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں تو حضور کی وفات کا سن کر ایسے سکتے میں چلا گیا، مجھے ہوش ہی نہیں۔ صحابہ دیوانے ہو گئے، صحابہ ایسے حالت میں آ گئے، عمر جیسا بندہ تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر مدینہ کے اندر گلی میں نکل گیا اور کہنے لگا، اے لوگو، محمد فوت نہیں ہو سکتے، حضور دنیا سے نہیں جا سکتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں، واپس آئیں گے، اور وہ طور پہ گئے تھے، یہ عرش پہ گئے ہیں،
یاد رکھو جو کہے گا محمد عربی کا انتقال ہو گیا عمر اس کو قتل کر دے گا۔ صحابہ کی یہ حالت تھی، اور اس وقت مسجد نبوی میں صحابہ ہچکی باندھ کے رو رہے تھے، مسجد نبوی میں یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماحول آپ کے سامنے ہے، حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول آیا، مدینے میں کیا تھا اور آج آپ کے محلے میں کیا ہے۔ جب صحابہ کی ہچکی بندی ہوئی تھی، صحابہ رو رہے تھے، تو انس بن مالک کہنے لگے لوگوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جب محمد عربی مدینہ آئے تھے یثرب سے مدینہ بنا تھا، مدینہ اس سے پہلے بالکل بیماریوں کا مرکز تھا، لیکن جس دن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مدینے میں لگے اس سے زیادہ روشن دن انس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آج جب میرے پیغمبر جدا ہو کر ہم سے گئے ہیں اس سے تاریخ دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب صحابہ کی یہ کیفیت تھی تو ابو بکر صدیق منبر مدینہ پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ پھر بھی رو رہے تھے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگو محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ شہید ہو جائیں یا وہ فوت ہو جائیں کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو اگر تم محمد عربی کے جانے کے بعد دین چھوڑ دو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر نے خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو جو محمد عربی کو اللہ سمجھتا ہے وہ یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو خدا سمجھتا ہے وہ یقین کر لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ آیت سنی تو ہم ایک دم ہل گئے، ایسے لگا کہ آج اتری ہے، اور اسی لمحے کے لیے امام عبداللہ ابن رواحہ اور انس ابن مالک فرمایا کرتے تھے لولا ابی بکر لعبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے اس دن سنبھالنے والے امت کو تو اللہ کی بندگی ختم ہو جاتی، امت کو سنبھالا۔ یہ وفات 12 ربیع الاول جب 1400 سال پہلے آئی تو مدینے میں کوہرام تھا، رونا تھا، صلاۃ و سلام تھا، ذکر رسول تھا، آہو زاری تھی، اور آپ کو جب 1445 سال بعد ملی تو آپ کو ناچنا، اچھلنا، کودنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا یہ کہاں سے ملا؟ 50 سال پہلے جو ہمارے بزرگ مر گئے لائٹیں لگائے بغیر، جھنڈیاں لگائے بغیر، جب یہ دریافت ہی نہیں ہوئی تھی تو کیا وہ بخشے گئے ہیں؟ آپ مفتی صاحب سے سوال کریں نا، کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ 100 سال پہلے جو چلے گئے بیچارے لائٹیں نہیں لگا سکے۔ آپ لائٹ یہ آگ ہے، اس کا محبت رسول سے کیا تعلق؟ یہ کہاں سے لی ہے آگ جلانا؟ آتش پرستوں سے۔ میں باکو گیا، آج بھی بلڈنگوں پہ آگ جلاتے ہیں اور رات پوری وہاں پہ لائٹنگ ایسی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنی لائٹنگ تو میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا یہ زرتشت کے ماننے والے تھے، کلمہ پڑھ لیا لیکن پرانی باتوں کو نہیں بھولے ابھی تک۔ یہ آگ جلانا، یہ لائٹنگ کرنا زرتشت مذہب سے نکلا ہے، اسلام مدینے سے نہیں نکلا۔ یہ مدینے میں تو 8 سال کے بعد مسجد نبوی میں پہلا دیا جلا ہے۔ پہلے اندھیرے میں رات کو نمازیں ہوتی تھی، پہلا دیا تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جلایا۔ حضور آئے، کہا یہ دیا کس نے جلایا؟ روشن کر دی مسجد۔ کہا تمیم داری میں نے یا رسول اللہ۔ کہا اے اللہ تمیم داری کی مغفرت کر دے۔ اے تمیم اگر میری کوئی بیٹی ہوتی آج بغیر شادی کے تو میں تیرے نکاح میں کر دیتا۔ اتنا خوش ہوئے۔ تو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اتباع سنت پہ لائیں، ذکر میلاد رسول کریں لیکن وفات رسول کو بھی نہ بھولیں اور مقصد رسول کو بھی نہ بھولیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں
بہت سکون آئے گا، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔